अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जब से जिमल आई हुई थी वो इनके घर में ज़्यादातर पाई जाती थी, जिसकी वजह से जाजिम आजकल बहुत खुश था। शायद ही इसे इनके शादी के बारे में बताया था। तायशा तो आज ही हैदर से इसकी शादी की बात करने वाली थी। वो लोग तो ख़ुद भी मुंतज़िर थे कि कब तायशा इनकी शादी के बारे में बात करे। इसे किचन में देखकर जाजिम ने एक नज़र तायशा के कमरे की तरफ देखा। शायद वो नमाज अदा कर रही थी। इससे अच्छा और कौन सा मौका था इसे तंग करने का। जल्दी से एक कप चाय बनाकर लाओ मेरे कमरे में। वो इसे किचन में देखकर ऑर्डर देते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ। इसके इस अंदाज से ज़ीला को हमेशा गुस्सा आ जाता था। मंगेतर तो हो, और वैसे भी मंगेतर का फ़र्ज़ होता है अपने मंगेतर का ख्याल रखना। वो बीवी होती है मेरे ख़याल में, ज़ीला जतलाते हुए बोली। कहो तो बीवी बनाने में 5 मिनट लगाऊं? मौलवी को फ़ोन करूं? वो जेब से मोबाइल निकालते हुए इसे देखने लगा। मैं मर कर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मेरे क्या किसी भी लड़की के लायक नहीं हो। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। दुनिया की किसी भी लड़की से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और शादी से पहले तुम मेरे लिए क्या सोच रखती हो मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर अब तुमने एक बार भी और कहा कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, तो मैं कहूँगा नहीं मौलवी को बुलवाने का, बल्कि मौलवी को बुला के लाऊंगा और निकाह नामे पर साइन करवाऊंगा। और इसे धमकी मत समझना। चाय बनाओ मेरे लिए, और ज़्यादा ज़ुबान मत चलाया करो, क्योंकि ज़ुबान बंद करने के बहुत सारे तरीके आते हैं मुझे, लेकिन वो निकाह के बगैर जायज़ नहीं। वो इसके लबों को घूरते हुए बोला, जबकि इसकी बात मुकम्मल होने के बाद ज़ीला बिना कुछ बोले फ़ौरन ही वहाँ से निकल गई। शर्म और गुस्से से चेहरा लाल अंगारा हो रहा था। मैं मर कर भी तुमसे शादी नहीं करूँगी जाजिम जुनैद खान। वो गुस्से से हमेशा की तरह अपनी कांच की चूड़ियाँ उठाते हुए ज़मीन पर फेंकने लगी। जाजिम पर गुस्सा आया। वो अक्सर अपनी कलाइयों पर निकालती थी। चूड़ियों को गुस्से से उतारते हुए न जाने कितनी चूड़ियाँ इसकी नाजुक कलाइयों में टूट चुकी थी। वो मुसलसल भागे जा रही थी। इसके पीछे वो चारों आ रहे थे। इसे पता था इस बार वो लोग इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसे अपनी जान की इतनी परवाह नहीं थी जितनी अपनी इज्जत की थी, क्योंकि बगैर इज्जत के वो जी कर भी क्या करेगी। सुबह से भूख प्यास से निढाल इस तरह से भागते हुए इसे रात के 11 बज चुके थे। वो हर थोड़ी देर में लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाती। शायद इस लड़की को मारने का नहीं, अभी तक ऑर्डर इन्हें नहीं मिला, वरना इस छोटी सी लड़की को मार कर वो कब से इसका किस्सा ही तमाम कर चुके होते। जंगल इतना गहरा और घना था कि आसानी से किसी को ढूंढना मुश्किल था। वो कहाँ पर थी वो खुद भी नहीं जानती थी। ना तो कोई बोर्ड था और ना ही इसे वहाँ किसी किस्म का कोई सिग्नल बोर्ड था नज़र आया, जिससे वो अंदाज़ा लगा पाती कि वो कहाँ थी। जंगल था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी वीरान जगह, शायद ही इस तरफ कोई आता जाता था। वो तेज़ी से भागते हुए अचानक किसी से टकराई थी। सामने खड़े शख्स को देखकर जैसे इसकी जान में जान आई। प्लीज़ मुझे बचा लें, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। और वो उसे पसीने से शराबूर इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में सख्ती से भींचे डर के मारे कांप रही थी। जबकि दाइम का देहात सामने सड़क पर था, जहां इसी के भेजे हुए गुंडे इस लड़की को मारने के लिए तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे बचा लें प्लीज़, वो मुझे मार देंगे। वो कहाँ से कहाँ आ चुकी थी इस अनजान शहर में। इसका अपना कौन था? वो बुरी तरह से रोते हुए सहमी हुई सी लिपटी हुई थी, जबकि दानिम शाह अपने दिल की धड़कनें संभालता इसके गिर्द अपनी बाहों का घेर बनाए इसे अपने साथ लगाए खड़ा था। न जाने क्यों होम को लगा कि यह शख्स इसे इन दरिंदों के बीच में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान अपनी जान इन गुंडों से बचाती वो बेहाल हो चुकी थी। भूख प्यास ने इसे बिल्कुल बेजान कर दिया था। इसके सीने से लगी अपने होश व ख्वास से बेगाना हो गई। वो जानती तक नहीं थी कि जब दानिशा सूरी अपने सामने खड़े इन 4 आदमियों को देख रहा था, जो इस लड़की की नहीं बल्कि दानिशा सूरी की ज़िंदगी इससे छीने जा रहे थे। इन चारों को घूरते हुए गुस्से से इसकी सुर्ख आंखों से शरारे फूटने लगे। इसके गुस्से को देखकर वहशत ज़दा से होने लगे। इसकी आंख खुली तो इसने अपने आप को एक बिल्कुल ही अनजान जगह पर पाया। इसके कंधे की पट्टी चेंज हो चुकी थी, जबकि पाँव पर भी कोई क्रीम लगी हुई थी।
شاید کسی نے مرہم لگایا ہوگا۔ اسے احساس تھا کہ اس کے پیروں میں بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ شاید بھاگتے ہوئے اسے چوٹ لگی تھی، لیکن اس نے زیادہ محسوس نہ کیا۔ اس وقت اس چوٹ سے زیادہ ضروری ہے اس کے لیے اس کی جان۔ اب جسم کا درد بھی قدرے کم تھا، لیکن بھوک تو اس وقت بے حد لگی ہوئی تھی۔ وہ اکثر ٹی وی پر غریب بچوں کو بھوکا دیکھ کر رونے لگتی تھی، لیکن ایک دن بھوکا رہ کر اس نے انہیں بچوں کے درد کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ آہستہ سے بس کر چھوڑ کر اٹھی اور باہر آئی۔ اس وقت اسے اپنے بازو کے علاوہ اور کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ کہاں ہے وہ اب بھی نہیں جانتی تھی۔ کل رات اسی آدمی نے اسے بچایا تھا جس کے وہ پیسے دینے والی تھی۔ وہ اگلے دن جوتوں والی دکان پر جب پیسے دینے گئی تھی، تب انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ جو باہر کھڑا شخص آپ سے باتیں کر رہا تھا وہ پیسے دے گیا تھا، مطلب کہ اب اسے اس شخص کے 5,000 نہیں بلکہ 13,000 روپے دینے تھے۔ اور اب تو اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، نہ جانے وہ خود کہاں تھا۔ یہ گھر نہیں بلکہ کوئی بہت بڑا محل تھا جس میں وہ گھومتے گھومتے اب تھکنے لگی تھی۔ اوپر سے بھوک کے مارے ابھی اسے رونا آ رہا تھا۔ گھر میں نہ کوئی نوکر تھا، نہ ہی کوئی اور وجود وہاں تھا۔ وہ خود سے سوال کرتی ہوئی آگے بڑھی، لیکن اس وقت اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف نہ تھا۔ اس پرسکون جگہ سے تو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ وہ اسے بچا لایا ہے، لیکن وہ خود کہاں ہے؟ کہیں ان لوگوں نے اسے بھی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ یہی سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف آئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر جب اسے کہیں کچھ نظر نہ آیا تو وہ واپس اوپر کی طرف جانے لگی۔ جب اسے دائیں جانب سے برتنوں کی آواز آئی، کچن کا ایڈریس اسے مل چکا تھا اور کچن سے آتی خوشبو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کچن کی طرف آئی اور سامنے ہی ایک آدمی کو وہاں کچھ بنانے میں مصروف دیکھا۔ ارے یہ تو وہی ہے۔ وہ خوشی سے فوراً کچن کے اندر آ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ نے میری جان بچائی۔ اگر آپ نہیں آتے تو نہ جانے وہ کیسے لوگ وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ وہ مجھے میرے گھر سے لے کر آئے ہیں، پتہ نہیں میرے گھر والے کیسے ہوں گے، انہیں کچھ پتہ بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ تیز تیز اس کے قریب کھڑی بولے جا رہی تھی، جبکہ دائم اپنے کام میں مصروف کھانا بنا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نہیں آتے تو وہ سوری مجھے مار ڈالتا۔ اس کی تیز تیز چلتی زبان پر ایک نام آیا جس پر دائم کے ہاتھ میں ایک سیکنڈ کے لیے اس کے ہاتھ رک گئے تھے، لیکن اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ پھر سے ہاتھ چلانے لگا۔ آپ مجھے اپنا فون دیں، مجھے اب میرے گھر والوں سے بات کرنی ہے۔ مجھے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور جلد ہی ان لوگوں کے پاس آ جاؤں گی۔ وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی کہ جیسے یہ شخص اسے بالکل صحیح سلامت اس کے گھر چھوڑ کر آئے گا۔ لیکن بہرام نے تو مجھ سے کہا تھا کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے میں تمہیں یہیں پر رکھوں۔ اگر اب میں تمہیں گھر واپس لے کر گیا تو ہو سکتا ہے مسائل مزید بڑھ جائیں۔ بڑی مشکل سے میں نے بہرام کو یہ سمجھایا تھا کہ میں تمہیں بچا لوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسی حالت میں وہ اپنی دادی اور کزن کو یہاں سے لے کر گیا ہے۔ اب وہ کہاں ہے میں نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم سب کی جان خطرے میں تھی اور بہرام تم سب کو بچانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے پہلا حملہ تم پر کیا۔ بہرام کا کوئی دشمن ہے جو تم سب کو مارنا چاہتا ہے، اور اس وقت تو بہرام میرے خیال میں اپنی کزن اور دادی کو لے کر کہیں چلا گیا ہے کسی سیف جگہ پر، اور جب تک تم لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک تم یہیں پر رہو گی میرے پاس۔ کب سے اس کی باتیں سنتے ہوئے وہ اچانک بولا تو خون کے منہ پر ٹیپ سی لگ گئی۔ آپ میرے لالا سائیں کو کیسے جانتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو بھیجا ہے میرے لیے؟ وہ کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی، جبکہ اس کے معصوم چہرے سے نظر ہٹانا دائم شاہ سوری کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ ہاں، تمہارا بھائی میرا دوست ہے اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تم میرے پاس اس کی امانت ہو۔ تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ چلو اب تم یہاں باہر آ کر بیٹھو، ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آئے گا تمہیں چیک کرنے کے لیے۔ وہ بنا ہچکچائے اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے جانے لگا۔ جب خورم رک گئی، کیا ہوا تم یہاں رک کیوں گئی؟ چلو نا باہر، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دائم کا دل چاہا کہ وہ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرے، وہ اسے ہر طرح کی تکلیف سے دور لے جائے۔ وہ 2 دن سے بھوکی پیاسی بیمار حالت میں نہ جانے کس طرح سے اپنی جان بچا رہی تھی۔ اگر وہ کل رات وہاں نہیں پہنچتا تو لوگ اس شہزادی کو ختم کر دیتے، لیکن نہیں، وہ اپنی شہزادی کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اپنی زندگی میں آئی پہلی خوشی کو اس طرح سے کسی کو چھیننے نہیں دے گا۔ وہ بہرام شاہ سے بدلہ لے گا، ضرور لے گا، لیکن اپنی شہزادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ اسے
تڑپ کر سسک کر مرتے دیکھے گا، لیکن اس سب میں اس کی شہزادی شامل نہیں ہوگی۔ وہ کبھی ہوم کو بتائے گا ہی نہیں کہ وہ وہی شخص ہے جس نے اس کی زندگی اس قدر مشکل کر دی تھی۔ ہاں، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں، ایسا مجھے لگتا ہے، کیونکہ اپنا بنایا ہوا کھانا صرف میں خود کھاتا ہوں، لیکن آج تم بھی کھاؤ گی۔ وہ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے فوراً کھانا کھلانے لگا۔ لیکن اس وقت کھانا جیسا بھی تھا ہورن کو اچھا ہی لگنا تھا، کیونکہ اس وقت صرف پیٹ کی بھوک مٹانی تھی۔ ٹیسٹ کیا چیز ہے وہ بالکل جانتی بھی نہیں تھی۔ اس کے کھانا لگاتے ہی وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ دائم نے اسے اس طرح سے کھانے پر بالکل نہیں ٹوکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ بے ترتیبی سے اسے نفرت تھی۔ اس کے کھانا کھانے کے بعد واش بیسن کی طرف اشارہ کیا تاکہ وہ اپنے ہاتھ دھو سکے جو کافی گندے ہو چکے تھے۔ اس نے منہ ہاتھ دھوئے اور پھر اس کے ساتھ باہر آئی۔ یہ تمہارا گھر ہے، تم جیسے چاہو یہاں رہ سکتی ہو، انشاءاللہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مرشد کے چمچ سے ہلاتے ہوئے بتانے لگا۔ ڈاکٹر اسے آ کر چیک کر چکا تھا، اب اس کا بخار کافی بہتر تھا اور چوٹ بھی پہلے سے ٹھیک تھی۔ دائم کو یہ بات سوچ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کی تکلیف کی وجہ وہ خود ہے تو اسے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھونا چاہتا تھا، اور یہاں وہ اس کی وجہ سے اتنی تکلیف سہ رہی تھی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو دروازے پر میرا آدمی کھڑا ہے، تم اسے ہر چیز مانگ سکتی ہو جو تمہیں چاہیے۔ اس گھر کو بالکل اپنا ہی گھر سمجھو، جب سارا مسئلہ حل ہو جائے گا میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ، آپ میرا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، آپ نے میری جان بچائی اور اب ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں جب واپس گھر جاؤں گی نا تب آپ کے 13,000 روپے بھی لوٹا دوں گی۔ وہ جو اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا، اس کی آخری بات پر ٹھٹکا۔ اس دن آپ نے مجھے 5,000 روپے اسٹیڈیم میں دیے تھے اور اس کے بعد آپ نے میرے جوتوں کے بھی پیسے دیے تھے جو میں دکاندار انکل کو دینا بھول گئی تھی۔ جب میں گھر جاؤں گی نا تب آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دوں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتی صوفے پر بیٹھ چکی تھی اور وہ شہزادہ جو اپنے دل کی سلطنت اس کے نام کیے بیٹھا تھا، اس کے 13,000 کا قرض لٹانے کی بات پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ تمہارے کپڑے اور سارا ضروری سامان اسی کمرے میں ہے جہاں سے تم نکل کر یہاں آئی ہو۔ جاؤ، تم فریش ہو جاؤ اور انجوائے کرو، اپنا خیال رکھنا، میں جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گا اور یہاں سے باہر مت نکلنا، یہاں پر بہت خطرہ ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ کیا میں اپنے لالا سائیں سے بات کر سکتی ہوں فون پر؟ وہ اسے پیچھے سے پکارتی ہوئی بولی۔ کیا آپ مجھے اپنا فون دیں گے؟ مجھے بہرام لالا سے بات کرنی ہے، مجھے جاننا ہے وہ سب لوگ ٹھیک تو ہیں؟ وہ معصومیت سے کہتی ہوئی اپنے آپ کو آنسو بہانے سے روک رہی تھی اور اس کی لرزتی پلکوں نے دائم کو خاموشی سے اپنا فون نکالنے پر مجبور کر دیا جو اس نے نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اسے تھام کر فوراً فون کو چیک کرنے لگی۔ اس میں تو لالا سائیں کا نمبر ہی نہیں ہے۔ موبائل چیک کرتی مایوسی سے اسے دیکھ کر بولی، ہاں تو تم ڈائل کر لو۔ وہ جیسے اس کا ذہن پڑھ کر بولا تھا، مجھے تو لالا کا نمبر زبانی نہیں آتا، ان کا نمبر تو میرے موبائل میں سیو ہے، میں جہاں بھی جاتی ہوں اپنا فون لے کے جاتی ہوں، لیکن اب تو میرا فون بھی گھر پہ ہے، میں کیسے لالا سے بات کروں؟ بھری ہوئی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ آنسو بس بہنے ہی والے تھے جنہیں آنکھوں کی پناہوں سے نکلنے سے پہلے ہی وہ بے دردی سے رگڑ کر صاف کر چکی تھی۔ اس کے نازک گال پر یہ بے دردی دائم کو سختناک وار گزری تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، مجھے تو تمہارے بھائی کا نمبر نہیں پتہ، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے انجان ہوتا ہوا بولا۔ تو پھر انہوں نے آپ سے کیسے رابطہ کیا اور آپ کو یہاں پر کیسے بھیجا مجھے بچانے کے لیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگی۔ پہلے تھا اس کا نمبر میرے پاس، لیکن کل رات ان گنڈوں سے تمہیں بچاتے ہوئے میرا فون ضائع ہو گیا اور بہت سارے کانٹیکٹ بھی، اب تو میرے پاس تمہارے بھائی کا نمبر بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی حل نکال لوں گا، میں ڈھونڈ نکالوں گا تمہارے بھائی کو، ورنہ ان کی خیریت معلوم کرتا رہوں گا اور جیسے ہی مجھے اس کا نمبر دوبارہ ملے گا تم سے اس کا رابطہ کروا دوں گا۔ وہ اپنی محبت کے بنیادی جھوٹ پر قائم کر رہا تھا لیکن وہ مجبور تھا، وہ اس طرح سے اپنی شہزادی کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا عشق اور جنگ میں سب جائز ہے، تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی شہزادی کو خود سے دور نہیں جانے دے گا، چاہے بہرام شاہ کو کسی جھوٹ کے سہارے ہی کیوں نہ استعمال کرتا رہے، لیکن اس کی شہزادی اس سے کبھی دور نہیں جانی چاہیے۔
اور بہرام شاہ اس سے دور رہ کر اپنی بہن کے لیے تڑپے گا اور یہاں وہ اپنی شہزادی کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور بہت جلد حرم سب کو بھلا کر صرف اور صرف اس کے عشق میں جینے لگے گی۔ بہرام نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، ہر جگہ وہ اپنی بہن کو تلاش کر چکا تھا۔ دائم شاہ سوری کا وہ نمبر جس پر اس نے اسے کال کی تھی اب بند ہو چکا تھا، اور یہ نمبر کس کے نام تھا بہت کوشش کے باوجود بھی اس سے پتہ نہ چل سکا۔ اگر وہ دائم شاہ سوری کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا تو کیسے کرتا، وہ تو دائم شاہ کی شکل سے بھی نا واقف تھا۔ دادو سائیں کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو چکا تھا اور انہیں لے کر ہسپتال آیا۔ وہ تو دل کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا جو ایک کونے میں بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اسے دل کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک طرف دادو سائیں کو ڈاکٹر کے اندر لے کر جا چکے تھے، ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، انہیں ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ اور دوسری طرف دل تھی جو روئے جا رہی تھی اور خاموشی سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ دل میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم مت رو، لیکن اتنا کہوں گا کہ حرم کو کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی گڑیا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، کیا تم مجھ پر اتنا بھروسہ کر سکتی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جب دل روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ بہرام نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا اگر وہ اسی طرح سے خاموش رہی تو دل میں غبار رکھ کر وہ بیمار پڑ جائے گی، اور اب اس میں مزید کسی قسم کا کوئی نقصان برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے حکم کے مطابق وہ چائے بنا کر لائی تھی، اور وہ چائے بنا کر کیوں لائی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ شخص کوئی بات نہیں ماننا چاہتی تھی اس شخص کی، لیکن مجبوری تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کے ماں باپ کو پتہ چلے کہ وہ جازم سے کس انداز میں بات کرتی ہے۔ اس سے تو یہی لگتا تھا کہ جب وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گی تو جازم خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے گا، لیکن اب اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر وہ تو حد سے زیادہ بدتمیز ہو گیا تھا، بلکہ بدتمیز بھی چھوٹا لفظ لگتا تھا اس کی بے خودگی کے سامنے۔ وہ کمرے میں آئی تو شاید واش روم میں نہا رہا تھا۔ وہ چائے کا کپ وہیں ٹیبل پر رکھ کر پلٹ کر جانے لگی جب اس کی نظر اس کے موبائل پر پڑی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ اس کے موبائل چیک کرنے لگی۔ ابھی وہ کانٹیکٹس میں ریشم نامی نام کے پاس پہنچی ہی تھی کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم لڑکی، ابھی بیوی بنی نہیں، جاسوسیاں پہلے سٹارٹ کر دی تم نے، میرے موبائل پر کیا کر رہی تھی تم؟ واپس اسے وہ بیڈ پر پھینکتا ہوا بولا، جبکہ اسے بنا شرٹ کے اپنے قریب کھڑا دیکھ کر ذیلا فوراً چہرہ پھیر گئی۔ انتہا کے بے شرم انسان ہو تم شاکر، پہلے شرٹ پہنو، اور مجھے تمہاری جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا فون بجا تھا، شاید کوئی میسج آیا تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی ضروری ہو۔ ہاں بالکل، تم تو میرے ضروری میسج، ضروری کال ریسیو کرنے کا حق رکھتی ہو، اسی لیے تم نے سوچا کہ کیوں نہ میں چیک کر لوں، ہے نا؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ وہ شرٹ پہنتا ہوا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو یقیناً کوئی نہ کوئی بہانہ سوچ رہی تھی۔ بس زیادہ بہانہ سوچنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ معاف کیا، اور آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا، وہ احسان جتاتے ہوئے بولا، جبکہ ذیلا اسے دیکھتے ہوئے غصے سے پاؤں پٹکتی باہر جانے لگی۔ 5 منٹ کے بعد آ کر کپ لے جانا، پیچھے سے اس کی آواز سنتے وہ وہیں سے پلٹی تھی۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اور خبردار جو آج کے بعد تم نے مجھ پر اس طرح سے حکم چلانے کی کوشش کی، ورنہ، اور خبردار جو تم نے مجھے تم کہہ کر پکارا، بڑا ہوں میں تم سے، بہت جلد تم میری بیوی بننے والی ہو، اور ہمارے ہاں بیوی اپنے شوہر کو تم نہیں بلکہ آپ یا پھر سائیں کہہ کر پکارتی ہے، اور تم مجھے اپنے سرکار سائیں بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور آئندہ مجھے تم کہنے سے تھوڑی نہیں، بہت ساری احتیاط کرنا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے باہر کا راستہ دکھا رہا تھا، جبکہ ذیلا اسے غصے سے گھورتے ہوئے ایک بار پھر سے باہر نکل گئی، لیکن دروازے پر پلٹی جازم انداز میں انتہا کی نرمی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرائی، نہ جانے آج اسے کیا ہوا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جازم کی تو جیسی عید ہو گئی تھی۔ تم ہمیشہ تم ہی رہو گے، تم آپ کہنے کے لائق ہی نہیں۔ وہ اسے زبان چراتی باہر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ جازم اس کے باہر جاتے ہی کھل کر مسکرایا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، لیکن اس کی یہی شرارتیں تو جازم کا دل دھڑکاتی ہیں۔ اب ایسے ہی تو نہیں، وہ اسے اپنے دل کا تہلکہ کہتا تھا۔ نہ جانے کب سے دروازہ بج رہا تھا۔ نشال نماز پڑھ رہی تھی اور وانی، نشال کی بیٹی، گہری نیند میں سو چکی تھی۔ رات کے وقت اس کے گھر کون آ سکتا تھا؟ وہ پریشانی سے دروازے کی طرف آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے یاسین بیگس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، کل صبح وہ بنا اسے کچھ بتائے چلا گیا اور اب سامان لے کر آ گیا۔ آپ نے کل کہا تھا نا کہ میں جب چاہے یہاں آ سکتا ہوں، تو لیجیے میں آ گیا۔ ویسے اوپر کی طرف میرے کمرے میں چلیں، میرے کمرے ہیں،
چلیں کوئی بات نہیں، وہ سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی، ورنہ میں تو بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں گا۔ وہ دوستانہ لہجے میں کہتا ہوا اپنا سامان اندر لا رہا تھا۔ ان سیڑھیوں سے اوپر جاؤں گا؟ وہ جو بنا کچھ بولے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے کہنے پر فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے پتہ نہیں تھا آپ آنے والے ہیں، اسی لیے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں یہیں رہتی ہوں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں چابی لے کے آتی ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے اندر کی طرف گئی۔ ان کے اندر بھی جالے کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا، شاید اوپر کی منزل اور نیچے کی منزل کو الگ الگ کیا ہوا تھا، لیکن اندر دیکھنا مشکل نہ تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی دراز سے چابی نکال کر لائی تھی۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہچکچانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، باقی صفائی وغیرہ کے لیے صبح ایک آنٹی آتی ہیں، وہ کر دیں گی، اور کھانے پینے کا انتظام آپ کو اپنا ہی کرنا پڑے گا، اس کی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس وقت کچھ نہیں کھایا تو میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتی ہوں۔ اسے اس طرح سے کہتے ہوئے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اگر یہ آیا ابھی تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آئے گا، لیکن یہ تو تنہا ہی یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اب یقیناً اس میں کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وشال کو اس پر ترس آ گیا تو پوچھنے لگی، یقیناً اس نے انکار ہی کر دینا تھا، وشال کا سوچنا تھا جو غلط ثابت ہوا۔ تھینک یو سو مچ، پلیز کچھ کھانے کو لا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کل سے میں اپنا انتظام کر لوں گا۔ کھانے کے بعد میں چائے پیتا ہوں، اگر ممکن ہو تو۔ اس کا آرڈر دینے کا انداز ایسا تھا جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا ہو۔ نشال سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ ویسے میری پیاری سی دوست کہاں ہے؟ اسے اس طرح سے جاتے دیکھ کر وہ فوراً ہی پوچھنے لگا۔ جی وہ اس وقت سو جاتی ہے، صبح اسکول جانا ہوتا ہے، میں کھانا لاتی ہوں، وہ اس کو جواب دیتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ کل صبح اس کی بیٹی نے ناچ ناچ کر کیا حال کرنا تھا، گھر کا صرف وہی جانتی تھی۔ کل سے اس کے جانے کی وجہ سے وہ کافی اداس ہو گئی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھی کہ اس کا دوست ہے، اس کے ساتھ رہے گا، کیونکہ نشال اسے کسی کے ساتھ بھی زیادہ فرینک نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی زیادہ کسی کے ساتھ بھی اٹیچ ہو، اسے خود تنہا رہنے کی عادت تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی صرف اسی کے ساتھ رہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہوتا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کسی کے ہاتھوں فریب کا شکار ہو، اسی لیے وہ اسے اپنی بیٹی کو صرف اپنے پاس رکھتی تھی، نہ تو وہ اسے باہر کے لوگوں سے ملنے دیتی اور نہ ہی باہر جانے دیتی۔ وہ جب یہاں آئی تھی اس کے پاس صرف 2 ماہ کی وانیا تھی، مگر اس گھر کی اصل مالک نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ 5 سال ہر ممکن طریقے سے ان کا خیال رکھتی رہی، لیکن 3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے وہ اپنی ساری جائیداد نشال کے نام کر چکی تھی، جس میں یہ مکان بھی شامل تھا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی اس کے اپنے والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور وہ عورت جو اسے ٹھیک سے جانتی نہیں تھی، مرنے سے پہلے اس کی زندگی آسان کر گئی۔ اسے کسی نوکری کرنے کی کوئی خاصی ضرورت نہ تھی، اسے اس مکان کا کرایہ آ جاتا تھا، لیکن اس کے پچھلے کرایہ دار نے مکان چھوڑ کر اپنا مکان بنا لیا تھا۔ کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس کی وجہ سے نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی، اور اسے بہت اچھی نوکری مل چکی تھی۔ وہ کھانا لے کر آئی، تب تک وہ بھی ہاتھ منہ دھو آیا۔ شاید وہ یہاں دوبارہ کبھی نہ آتا، لیکن شارک نے کہا تھا کہ یہاں رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے آج صبح وہ ارحم کے آفس بھی گیا تھا، جو اسے باہر ہی مل گیا تھا، اس لیے وہ نشال کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ ارحم نشال میں اس کی دلچسپی بہت نوٹ کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج صبح جب اسے نشال کے بارے میں پتہ چلا تو ارحم نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ ارحم نے اسے بتایا کہ اس کے والدین نے زبردستی اس کی شادی کسی جواری سے کر دی تھی، جو نشے کی حالت میں شادی کے 1 ہفتے بعد ہی مر گیا۔ کیسے مرا وہ ارحم بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے نشال کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، اس کے ماں باپ اس کی پھر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف 17 سال کی عمر میں بیوگی کی چادر اوڑھے اپنی 2 ماہ کی بچی کے ساتھ شہر آ گئی۔ یہاں ایک بے سہارا عورت نے اس کا ساتھ دیا، اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہ تھا، لیکن نشال کو اپنی بیٹی مانتی تھی۔ نشال یاسم کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جسے وہ چاہنے لگا تھا۔ اگر وہ بیوہ تھی تو وہ کون سا دودھ سے دھلا ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا اور اس پیاری سی بچی کو اپنا نام دے گا۔ وہ اسے ایک آسان اور مکمل زندگی دے گا اور خود بھی اس کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزارے گا، جس میں نشال، وانی اور وہ ہوں گے۔ اسے پتہ تھا اتنی جلدی یہ سب کچھ ممکن تو نہیں، لیکن وہ جلد ہی اس سے اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ مطلب سر، آپ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکی بہرام شاہ کی بہن ہے، آپ اسے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں؟ آپ اس سے شادی کرنے والے ہیں کیا سر؟
آپ اس کے ذریعے بہرام شاہ سے بدلہ لیں گے۔ واجد اس کے قریب بیٹھا اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ اس کے بدلے کا شکار وہ معصوم سی لڑکی ہو جو انجانے میں اس شخص کا جنون بن چکی ہے۔ کل جب اس لڑکی کو اٹھا کر گھر لایا تھا اسے یہی لگا تھا کہ شاید اس لڑکی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا وہ اس حالت میں اسے ملی ہے۔ اس کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ بہرام شاہ کی بہن ہو سکتی ہے۔ ہاں واجد، لڑکی سے شادی کرنے والا ہوں میں، لیکن کسی بدلے کے لیے نہیں۔ میں اسے محبت کرتا ہوں، تم جانتے ہو میرے جذبات اس کے لیے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ہی محبت کو بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ میں ہوم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ تو میری شہزادی ہے، میں اسے شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اس کی ہر خواہش پوری کروں گا، بس ایک خواہش کے سوا وہ میں اپنے گھر والوں سے دوبارہ نہیں مل پائے گی۔ اب اسے میرے ساتھ رہنا ہوگا، میرے ساتھ جینا ہوگا، اس کے قدموں میں پوری دنیا لا کر رکھ دوں گا، لیکن وہ بہرام شاہ کے پاس کبھی واپس نہیں جائے گی۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کر گھر کی طرف جانے لگا۔ وہ ملتان کسی سوشل کام کے لیے آیا تھا، اس کا ارادہ ایک ہفتہ اور یہاں رکنے کا تھا، اس کے بعد وہ آگے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والا تھا، اور وہ اسلام آباد اپنی شہزادی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ یہ 2 مہینے اس کے تقریباً پورے سفر میں گزر رہے تھے، اور وہ ان 2 مہینوں ہورم کو اپنے ساتھ چاہتا تھا۔ دوسری طرف بہرام بے چینی میں بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اس کی یہ حالت وہ بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اپنوں سے دور جانا اور ان کے بغیر رہنا کیسا ہوتا ہے، اس بات کا احساس بہرام کو دلانا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ جتنا درد وہ سہ رہا ہے اتنی ہی تکلیف بہرام نے بھی سہی ہے۔ بہرام کا ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے اس نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کرنا، کبھی ایک جگہ دائم کا پتہ کرنا، کبھی دوسری جگہ، وہ بس 2 دن سے اس کے تماشے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے بہت مزہ آ رہا تھا، اس کی تکلیف اسے سکون دے رہی تھی۔ ایک طرف دادو سائیں ہسپتال میں، دوسری طرف دل نے رو رو کے اپنا برا حال کیا رکھا تھا، اور ایسے میں وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بہن غائب ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو دادو سائیں؟ آپ جانتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنی بہن کو اس طرح سے اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتا، وہ پاگل آدمی نہ جانے میری بہن کے ساتھ کیا کیا کرے گا۔ بہرام برا مت سوچو دائم شاہ سوری اسرار شاہ سوری کا بیٹا، وہ کبھی اتنا نہیں گر سکتا، مجھے یقین ہے کہ خون بالکل محفوظ ہوگی۔ تم فی الحال وہ کرو جو میں کہتا ہوں، باقی میں خود دائم سے بات کر لوں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں خورم یا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ اسے سزا نہ دے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ دادو سائیں میں اپنی بہن کو بالکل بھلا دوں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہوں؟ دادا سائیں ان کی باتیں بہرام کو مزید غصہ دلا رہی تھی، اور ایسا سوچ بھی وہ کیسے سکتے تھے۔ نہیں بہرام، میں یہ نہیں کہہ رہا، بس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ تم سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی تمہاری بات کو سمجھے گا نہیں، تم بس مجھے اس کا پتہ لگا کر دو اور اس کا نمبر مجھ تک پہنچانے کی کوشش کرو، میں خود اس سے بات کروں گا، اور فی الحال سب کے سامنے یہی کہہ دینا کہ ہورم یہاں لندن میں میرے پاس آ چکی ہے پڑھائی کے سلسلے میں۔ کسی کو بھی مت بتانا کہ ہورم گھر سے غائب ہو چکی ہے، اس سے اس کی ذات زوالیہ نشان بن سکتی ہے، ایسے تمہاری بہن کی زندگی عذاب ہو سکتی ہے۔ بہرام میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ احمد شاہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ جی دادا سائیں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، اس پاگل آدمی کا نمبر کہیں سے بھی نکالتا ہوں میں، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، آپ لوگوں سے نہیں، یقیناً آپ کی بات سمجھے گا۔ اس نے فون بند کرتے ہی پھر سے اپنے سیکریٹری کو فون کیا، جو دن رات اس نمبر پر فون کر کے اس کے آن ہونے کا انتظار کرتا رہا، کیونکہ بنا نمبر آن کیے وہ اسے ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا مطلب اس طرح سے اچانک کیسے بھیج دیا؟ ارے ایک بار ہم سے ملنے تو دیتے، اسے ہمیں بتا تو دیتے کہ وہ جرحی ہے اور وہ ہماری بھی کچھ لگتی ہے مامی سائیں۔ عائشہ بہت غصے میں تھی جب اسے پتہ چلا تھا کہ ہورم احمد مامو سائیں کے پاس لندن چلی گئی ہے پڑھائی کے سلسلے میں، تو اسے بہت افسوس ہوا، ایک بار بھی اس نے اسے ملنے نہیں دیا۔ اچانک فیصلہ ہوا، میں تو خود سے ہی دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احمد نے اچانک کہا کہ وہ اکیلے ہی بہرام بھی یہاں آ گیا ہے اور ان کی طبیعت بھی وہاں ٹھیک نہیں رہتی تھی، بس یہی سوچتے ہوئے میں نے خورم کو جانے دیا۔ نازیہ شرمندہ سی ہو کر بتا رہی تھی، آج ہی عائشہ ہسپتال میں ان سے ملنے کے لیے آئی کہ اسے پتہ چلا کہ ہورم کے کل لندن جا چکی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یوں اچانک ہورم کو لندن بھیجنے کی کیا تک بنتی ہے؟ ابھی تو اس کے پیپر بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ بات بھی تھی بہرام کے یہاں آ جانے کی وجہ سے وہاں احمد شاہ اکیلے ہو چکے تھے، اب ان کے پاس اور کوئی نہیں تھا، اور اتنا زیادہ بزنس چھوڑ کر وہ یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ مجھے نمبر دو اس کا، میں بات کروں گی، اس نے دل کی طرف کہتے ہوئے
دل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ کنفیوز، کبھی بہرام تو کبھی دادو سائیں کو دیکھ رہی تھی۔ پھپھو سائیں فی الحال اس کے پاس اپنا نمبر نہیں ہے، جیسے ہی وہ موبائل لے گی میں آپ کو اس کا نمبر سینڈ کر دوں گا۔ دادا سائیں تو آفس میں ہوتے ہیں اور ہوم تو گھر پہ ہوگی، بہرام نے ٹوٹا پھوٹا بہانہ بنایا۔ جبکہ یہ فیصلہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا، بہرام نے جازم، یاسم اور شازم کو یہ بتایا کہ ہورن کی جان کو یہاں خطرہ تھا۔ اس پر دوبارہ حملہ ہوا تھا، جس پر اس نے مجبوری میں ہورن کو لندن بھیجا۔ نازیہ بہت دل چاہا اس کا کہ وہ تائشہ کو سب سچ بتا دے، لیکن بہرام نے منع کر دیا تھا۔ احمد دادا سائی نے کہا تھا کہ یہ بات فی الحال کسی کو بھی نہیں بتانی، نہ ہی فیملی میں کسی اور کو، نہ ہی باہر۔ لڑکے تو سارے ہی بہرام کے بات سے اتفاق کر رہے تھے کہ ہورن کی جان خطرے میں تھی، اس لیے اس کو یہاں سے بھیج دیا، لیکن تائشہ بھی تھوڑی بہت ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ کیا بات کر رہے ہو یار، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن تمہیں یقین ہے یہ وہی لڑکی ہے جو تمہاری منکوحہ ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ تم اسے اپنے منکوحہ سمجھتے رہو، فلم کے اینڈ پر وہ کوئی اور ہی نکلے۔ ضلع اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھ کر بولی، میں اس لڑکی کو کروڑوں میں پہچان سکتا ہوں ضلع، 100% وہ میری منکوحہ پلس تمہاری بھابھی ہے، شک کی تو کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ اماں سائیں نے خود اسے میرے آفس میں کام دلوایا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہنا پڑ رہا ہے کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتی وہ بیچاری، مجھے لگتا ہے یہاں آ کے نا تھوڑی نروس ہو گئی ہے، مجھے نا اسے فریڈم دینی چاہیے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ اس سے کام ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی یہ سارا کام اس کا تھوڑی ہے، اس نے تو مجھے سنبھالنا ہے، اور پھر میں اپنی بیوی سے یہ نوکری تھوڑی نہ کرواؤں گا، اس لیے میں نے سوچا تھا اس پر کام کا بہت زور نہیں ڈالتا، سکون سے جتنا کام کر سکتی ہے کرے۔ کیا کہتی ہو تم اس بارے میں؟ شازم خوش ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ دیکھو شازی، میرے خیال میں وہ خود بھی نہیں جانتی کہ تم اس کے شوہر ہو، اگر تم اس سے کم کام دو گے یا پھر باقیوں کی بنسبت اس سے زیادہ کام نہیں لو گے تو وہ یہ بھی سوچ سکتی ہے کہ تم اس پر لائن مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی سے پہلے ہی وہ تمہیں کوئی فلرٹ ٹائپ انسان سمجھے، اور اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے عزت ہونی چاہیے، اسی لیے ایک بات یاد رکھنا، تھوڑی سختی سے پیش آنا پڑے گا۔ اچھی ضلع، کیسی ہو، کیسی دوست ہو تم؟ ابھی مجھے اپنی بیوی پر غصہ کرنے کے طریقے بتا رہی ہو یار، ابھی وہ تمہاری دیورانی نہیں ہے تو تم ابھی سے ہم دونوں میں آگ لگا رہی ہو؟ وہ اس سے مصنوعی انداز میں گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اسے اب اس کے دیوانی اور اسے جازم کی بیوی بنانے پر ضلع کا دل چاہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ کے رکھ دے۔ وہ جانتا تھا کہ ضلع اس طرح کی باتوں سے چڑھتی ہے، اس لیے وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے نا شازم جنید خان، اور فیوچر میں تم اس لڑکی کو اپنی منکوحہ سے بیوی بنانا چاہتے ہو تو اپنا منہ بند کر لو، بڑے آئے مجھے جٹھانی بنانے والا، تمہارے بھائی سے میں مر کر بھی شادی نہ کروں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے باور کروانے لگی، جبکہ اس کے غصے پر شازم کھل کر ہنسا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو ضلع، حیدر شاہ میرا بھائی تمہیں دنیا کے آخری کونے سے بھی نکال کر بھی تم سے ہی شادی کرے گا۔ محبت بڑی مشکل چیز ہے جو تم سے کر بیٹھا ہے شازم، تم مجھے مزید غصہ دلا رہے ہو، اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولی تھی، جبکہ شازم اس کا غصہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی ساری ضد، اس کا غصہ جازم کے ساتھ، اس کا جھگڑا، سب بیکار تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ ضلع بھی کہیں نہ کہیں جازم کو چاہتی تھی، اور مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار بھی کہ جازم ہی اس کا فیوچر ہسبینڈ ہے۔ ضلع خود بھی جانتی تھی کہ شازم اسی سے شادی کرے گا، چاہے حالات جو بھی ہوں، وہ ضلع کو خود سے کبھی دور نہیں جانے دے گا۔ باقی کچھ تو مجھے پتہ نہیں، میری بیوی تھوڑی گنڈی ٹائپ ہے، آفس میں کافی سارے لوگوں کو آپ نے مکے کا مزہ چکھا چکی ہے، اسی لیے تم ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیسٹ فرینڈ اپنی دیورانی سے خار جائے، مطلب فیوچر میں تم دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو۔ شازم جنید خان، اب بچ کر دکھاؤ میرے ہاتھوں۔ شازم آدھی بات بولتے ہی باہر کی طرف دوڑ لگا چکا تھا، جب ضلع غصے سے چڑ پڑی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنا سارا کام نپٹا کر جلدی جلدی گھر واپس آیا تھا۔ نہ جانے اس کی شہزادی کیا کر رہی ہوگی، نہ جانے اس نے دن میں کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں، نہ جانے اس کا سارا دن کیسے گزرا ہوگا، کہیں بیچاری سارا دن بور تو نہیں ہوتی رہی، کہیں وہ سارا دن روتی تو نہیں رہی۔ جلسے کے دوران بھی اس کا دھیان بھٹک بھٹک کر اپنی شہزادی کی طرف جا رہا تھا، وہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا، اور اب گھر پہنچا اس کی شہزادی باہر صحن میں بالکل تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب جانے پر پتہ چلا کہ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ وہیں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے رونے پر دائم فوراً اس کے قریب آ کر بیٹھا، نہ جانے وہ کب سے ہی بیٹھی روئے جا رہی تھی۔
ہورم تم رو کیوں رہی ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا کہیں تمہیں؟ تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ فکر مندی سے وہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا ماتھا چک کرنے لگا، جبکہ اس کے پاس آنے پر ہورم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر لے چکی تھی۔ رکو میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، تمہیں درد ہو رہا ہوگا۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اس طرح شو کر رہا تھا جیسے اس کا دوپٹہ اس نے نوٹ ہی نہ کیا ہو۔ نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا، میں ٹھیک ہوں، اور اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، جبکہ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور پھولے گال اور چھوٹی سی سرخ ناک تو الگ ہی نظارہ پیش کر رہی تھی۔ جبکہ ہورم یہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کے لیے کتنا کچھ کر رہا تھا، وہ اس کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی، لیکن جو نقشہ دائم نے اس کے سامنے کھینچا تھا اس کے بعد یہ مزید مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، میں ڈاکٹر کو بلا رہا ہوں، تم آؤ، چلو میرے ساتھ۔ زبردستی اس کا بازو پکڑتے اندر کی طرف لے جانے لگا، جبکہ اسے اپنی فکر میں اس طرح سے ہلکان دیکھتے ہوئے ہورن بھی فوراً اس کے ساتھ اٹھ کر اندر چلی۔ نہ کوئی اس کا اپنا نہیں تھا جو وہ اس کو نخرے دکھاتی، وہ تو صرف اس کا مددگار تھا کہ اس کے مشکل وقت میں مدد کر رہا تھا۔ اس کی بات ماننا ہورن پہ جیسے فرض تھا، کیونکہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہورن کے معصوم ذہن میں بس یہی بات آ رہی تھی کہ یہ شخص اس کا مسیحا ہے، اس کا مددگار ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی تکلیف پر وہ کس طرح پریشان ہوتا، یقیناً اپنے دوست کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ہورن نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا تھا۔ اس کے اندر آنے پر تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ چکی تھی۔ یہاں ڈاکٹر صبح بھی آئی تھی اور صبح کی طرح اس بار بھی اس کی پٹی چینج کرنے لگی تھی۔ پٹی چینج کرتے ہوئے ہورن کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے لب بھیج گئی۔ وہ اپنی وجہ سے اس شخص کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کے قریب آ بیٹھا، لیکن اس کے قریب بیٹھنے پر ہورن دور ہو کر بیٹھی۔ اسے اپنے سے دور بیٹھتا دیکھ کر فوراً اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنا فون کان سے لگائے اس سے ذرا فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی کوشش تھی کہ ہورن اس چیز کو نوٹ نہ کرے، لیکن پھر بھی ہورن اس کی حرکت پر مسکرا چکی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ اسے تحفظ کا احساس دلا رہا ہے، اور اس کے مسکرانے پر دائم کے ڈمپلز بھی ذرا سے نظر آئے۔ اس کی شخصیت ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بہت کم مسکراتا ہے، لیکن وہ مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگتا ہے، بالکل اس کے بھائی کے جیسا۔ بحرام سے دور رہتے ہوئے اسے بحرام کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ بظاہر موبائل پر کچھ کر رہا تھا، لیکن جا بجا نظر اس کے چہرے پر بھٹک رہی تھی۔ ہورن کے کہنے پر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میرا نام دائم ہے، تم مجھے دائم کہہ سکتی ہو، وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ اپنے لہجے کی یہ نرمی اس نے خود بھی ہورن کے آنے پر محسوس کی تھی، لیکن اس ہورن کے چہرے پر وہ ڈمپل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ ڈاکٹر آپ کو شاہ صاحب کیوں کہہ رہے تھے؟ اسے ڈاکٹر کا اسے مخاطب کرنا یاد آیا، کیونکہ یہاں پر سب لوگ مجھے شاہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ اس کی کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے بولا، میں بھی شاہ کہہ سکتی ہوں، میرے دادا سائیں کو بھی سب شاہ سائیں ہی کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ گاؤں کے سرپنچ تھے، وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ وہ اسے انفارمیشن دیتے ہوئے بولی، ہاں ضرور کہو، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اسے اچھا لگتا ہے۔ چلو آؤ کھانا بنائیں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، تمہیں بھی لگی ہوگی، یقیناً دن میں کچھ کھایا تھا تم نے؟ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، جی کھایا تھا، پھر بھی بھوک لگی ہے، لیکن کھانا آپ بنائیں گے؟ اسے دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگی، اگر تمہیں میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے تو میں باہر سے منگوا لوں گا، لیکن مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھانے کی عادت ہے، لیکن فیوچر میں یہ عادت بدل لوں گا۔ اس کی نظریں جا بجا اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کے بعد کا مطلب شاید ہی ہورن سمجھ پاتی، لیکن اس کی اگلی بات پر دائم چہرے پر بے اختیار تبسم کھلا رہا تھا۔ ویسے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، پتہ نہیں سب لوگ کیسے بنا لیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جبکہ اپنی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کے جواب کو سن کر اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں پایا تھا وہ۔ اس کی آنکھ اپنے چہرے پر کسی کے ننھے ننھے ہاتھوں کے لمس سے کھلی تھی، کوئی اسے کب سے نیند سے بیدار کرنے کی کوشش میں تھا۔ دوست اٹھ جائے نا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر چہرے پر ہاتھوں کے لمس کے داتھ اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں۔ اوف، میں کب سے آپ کو جگا رہی ہوں، ننھی منھی سی بچی اسکول یونیفارم میں، وہ دو چٹیاں بنائے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ یاسین بے اختیار اس کے گال چوم بیٹھا۔ اوہ گڈ مارننگ، یہاں پہ ہوتی ہو؟ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کی عقل پر باقاعدہ ماتم کرتے ہوئے وہ بولی تھی، سوری مجھے پتہ نہیں، لیکن آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ وہ محبت سے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے بیگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یار دوست آپ یہاں ٹائم ویسٹ کریں گے، آپ فریش ہوں، میں کپڑے نکالتی ہوں۔
ورنہ آپ میری مما کو نہیں جانتے، وہ اتنی ساری ڈانٹ لگائیں گی نا کہ کل سے آپ 5 بجے ریڈی ہو کے ناشتے کے ٹیبل پر ہوں گے۔ اس کا حق جتانا والا انداز یاسین کو بہت پیارا لگ رہا تھا، لیکن اچھا تھا وہ جتنا اس کے قریب ہوگا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ اور یاسین کے بیگ سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتی ہوئی نشال کے پکار پر نیچے جا چکی تھی۔ ماما میرے دوست آپ کے ہاتھ کی بنے ہوئے انڈا پراٹھا کھانا چاہتے ہیں۔ وہ یاسین کی پلیٹ ٹیبل پر لگاتے ہوئے بولی تھی، لیکن یہ خدمت صرف اپنے دوست کے لیے تھی۔ نشال نے کہا تھا کہ اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری نشال کی نہیں ہے، لیکن صبح صبح اس کی بیٹی نہ جانے کون کون سے منظر یاد کروا رہی تھی، جس کے بعد مجبوری میں اس نے نہ صرف اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا بلکہ اسے اوپر جگانے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ 5 منٹ میں وہ بالکل ریڈی اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ نشال اس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ فری ہوتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے سامنے ناشتہ اس نے نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ فرائضہ بھی اسی کی بیٹی نے انجام دیا تھا۔ میں نے ماما کو کہا ہے کہ آپ ان کے ہاتھ کے یمی یمی پراٹھے کھانا چاہتے ہیں، اور آپ ان کے جب پراٹھے کھائیں گے تو آپ ان کے فین ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان کے فین نہیں ہوئے تب بھی آپ کو میری مما کی بہت ساری تعریف کرنی پڑے گی۔ یہ ہمارے گھر کا رول ہے۔ اپنی پسند کی چیز کی تعریف سننے کے لیے کافی بےتاب لگ رہی تھی، جبکہ کچن میں اس کی آواز سنتی نشال نے گھور کر باہر کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس کی بیٹی اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اگر سامنے ہوتی تو یقیناً اس کی تر تر چلتی زبان نشال کی گھوری پر بند ہو جاتی۔ یاسین کا اس طرح سے اپنی بیٹی کے ساتھ فری ہوتے دیکھنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چند ماہ کا مہمان تھا، اس نے کون سا ساری زندگی ان کے گھر میں رہنا تھا، اور جس طرح سے وانی اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی تھی اسے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ وانی کو روک بھی نہیں سکتی تھی۔ جب بھی وانی کہتی کہ ماما دوست چاہیے اس کے ساتھ بھی کھیل سکوں میں، تو وہ ہمیشہ آگے سے یہی کہتی کہ اس بار جو کرایہ دار ان کے گھر میں رہنے کے لیے آئیں گے تم ان کے ساتھ فرینڈ شپ کر لینا۔ لیکن وانی کی یاسین کے ساتھ اٹیچمنٹ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس گھر کے اصل مالکن کے انتقال پر وانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی تھی۔ اکیلے کتنی مشکل سے سنبھالا تھا اس نے اپنی بیٹی کو، اور اب ایک ہی دن میں اس کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی اٹیچمنٹ نشال کو پریشان کر رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ واقعی بہت زبردست کھانا بناتی ہیں۔ میں آپ کے یمی یمی پراٹھے کا فین ہو گیا ہوں۔ پراٹھے کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ اس کی تعریف پر نشال سے زیادہ خوشی وانی کو ہو رہی تھی۔ شکریہ یہ یقین آج سے آپ اپنا انتظام کر لیں گے۔ اس کا اندازہ کافی روڈ تھا، جو یاسین کے ساتھ وانی بھی نوٹ کر چکی تھی۔ یہ تو بہت مشکل ہے نشال، آپ میرے دوست یا رشتہ دار نہیں ہیں جو مجھے میرے نام سے پکاریں گے۔ اس گھر کی مالکن ہوں تو آپ مجھے مکان مالکن کہیں، اور آفس میں آپ مجھے مس کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اس کا لہجہ کافی روکھا تھا، لیکن یاسین کو بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ مکان مالک نیو ہے، پکارتے ہوئے بھی مزہ آئے گا۔ وانی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر یاسین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وانی بھی مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر سے وانی کے چہرے پر بوسہ دیتا، نشال اپنی بیٹی کو اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ وانی کو زیادہ لوگوں کے بیچ میں رہنے کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے۔ آپ یہاں صرف چند مہینوں کے لیے آئے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ میری بیٹی سے ذرا فاصلہ بنا کے رکھیں۔ وہ اسے زبردستی اپنی باہوں میں اٹھا کے اندر لے جا چکی تھی۔ اس کے روکھے انداز پر وانی بولی تو کچھ نہیں، لیکن محسوس کر چکی تھی کہ اسے اس کا دوست پسند نہیں آیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم نشال، وانی کو کسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اسے اپنے ہونے والے بابا سائیں کے ساتھ اٹیچ ہوگی، اور میں کچھ دنوں کا مہمان نہیں ہوں، بلکہ اس چھوٹے سے مکان میں اب تم کچھ دنوں کے مہمان ہو۔ بہت جلد میں تمہیں یہاں سے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ دل ہی دل میں کہتا مسکرا کر واپس اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی تک اسے زیادہ انفارمیشن تو نہیں ملی تھی، لیکن جو کچھ پتہ چلا تھا وہ شار کو بتانا بہت ضروری تھا۔ زیمل کیب سے اتری تو دور سے کوئی لڑکا بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ شٹ یار، ویگن! وہ گبر کو اپنی طرف آتی دیکھ کر بڑبڑائی۔ ہائے بسنتی، کیسے کر لیا اپنے گبر پر اتنا ظلم؟ ایک دن نہیں رہا جاتا تجھے دیکھے بغیر؟ وہ اتنے دن میکے رہ کر آئی۔ وہ شکوہ کرنے لگا، تم بھی تو 3 دن سسرال کی خاطرداری سہ کر آئی ہو۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، زیمل اس کے جیل میں رہنے پر طنز کرتے ہوئے بولی، لیکن وہ گبر ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ ہاں تو میں نے سوچا اگر میری بسنتی اپنے میکے جا کر مزے کر رہی ہے تو میں بھی سسرال جا کے
عیاشی کرتا ہوں، ویسے صالح صاحب کمال کی دلائی کرتے ہیں، مزہ آ گیا، اب چکر لگاتا رہوں گا۔ وہ اس کا سامان ٹیکسی سے نکالتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے مرنا کرنا بیکار تھا، کون سا اس نے اس کی بات مان لینی تھی؟ تو زمل بنا کچھ بولے اس کے پیچھے آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایک بار پھر سے چترول کی ضرورت ہے، ابھی ٹھیک سے چمڑی اتری نہیں تمہاری۔ نہ جانے کیوں اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ کر زمل کو اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا سٹائل وہ مس کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے شاید ہی وہ کبھی اس قسم کے انسان سے ملی تھی اور اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایسا کیا کیا تھا جو وہ اسے برا نہیں لگتا تھا؟ گندے کپڑے، 500 بار سلائی ہوئے جوتے، گلے میں ڈالا ہوا کپڑا میلا ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور پرفیوم کی بدبو جو 8 سے 10 سستی پرفیوم کو مکس کر کے بنائی گئی ہو، اور اس پر اس کا بالوں کا سٹائل وہ کسی بھی لحاظ سے پسند کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو زمل کیوں اسے پسند کرتی تھی؟ نہیں، پسند نہیں تھا، وہ تو بس اسے برا نہیں لگتا تھا۔ زمل اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں تھی۔ کل سے کام پر لگ جاؤ، اور کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو گبر کو بولنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تیری طرف آنکھ اٹھائے گا، گبر اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہی پیچھے ہو گیا تھا، جبکہ اس کی باتوں کا زمل بنا کو جواب دیے اپنے بیگ گھسیٹتے اپنے کمرے میں بڑھ گئی۔ مکان مالکن جی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی تو آفس جا رہا ہوں۔ وہ اسے صبح بھی آفر کر چکا تھا اپنے ساتھ لے جانے کی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اب بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ساتھ ہی وانی بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کی آفر پر خوش ہو رہی تھی۔ اس کے آفر پر وہ صبح بھی خوش ہوئی تھی، لیکن ماما کے انکار پر منہ بسور کر رہ گئی۔ میں آپ کو صبح بھی منع کر چکی ہوں کہ میں جا سکتی ہوں، اور ویسے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے روز جانے کی عادت ہے اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہوگی تو میں کہہ دوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صبح سے ہی کافی زیادہ روڈ رہی ہیں اس کے ساتھ، اور اب سڑک پر کھڑے اس کے غصے سے بات کرنا آگے پیچھے کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر سکتا تھا، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، اس لیے معذرت کرتے ہوئے بولی، لیکن یاسم نہ جانے کیا کھا کے آیا تھا، اس کے نرم لہجے پر بالکل ہی پھیل گیا، اور مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے آفر کرنے لگا۔ دیکھیں مکان مالکن جی، آپ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، آپ کے گھر میں ہی تو رہتا ہوں، میں آپ کو صبح چھوڑ دیا کروں گا۔ میں جانتا ہوں آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے تو آپ کی ضرورت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ باہر کا کھانا کھانے کی مجھے عادت نہیں ہے، اور یہاں میری امی نہیں ہے جو میرے لیے وانی کی ماما کی طرح یمی پراٹھے بنا کر دیں گی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو صبح آفس میں چھوڑ کر شام کو واپس گھر لے آنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لوں، اور مجھے 2 نوالے کھلانے کی ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پر لے لیں۔ دیکھیں یہ ہم دونوں پر کوئی احسان نہیں ہوگا، کام کے بدلے کام ہوگا، آپ میری مدد کریں، میں آپ کی مدد کروں گا، اور بس بھی کافی لیٹ ہوگی، وانی بھی اسکول سے لیٹ ہو رہی ہے۔ آج کے لیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، کل کا فیصلہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر سکون سے کر لیجیے گا، اور ویسے آفر بری نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے آفر پر غور کرنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ اسے بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ شاید آج بس نہیں آنی، ورنہ اتنی لیٹ تو کبھی بھی نہیں ہوئی، اور کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر آ بیٹھی، جبکہ آگے تو وانی اپنے دوست کے ساتھ بڑی شان بے نیازی سے ڈرائیو انجوائے کر رہی تھی۔ وانی کو اتنا خوش دیکھ کر کہیں نہ کہیں نشال بھی بہت خوش تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ساری زندگی وہ اس کے گھر میں نہیں رہے گا، اور نشال نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کو کسی کی وجہ سے ذرا سا بھی دکھ ہو۔ وانی کا اسکول چھوڑ کر اس نے گاڑی لا کر آفس کے سامنے روکی تھی، جبکہ ڈرائیونگ کے دوران ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے وہ اسے زیادہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا، جبکہ نشال کا سارا دھیان باہر سڑکوں پر تھا۔ آفس میں آنے کے بعد وہ سیدھا ارحم کے کمرے میں چلا گیا اور ساری بات اسے بتائی، اور اچھے دوست ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے ارحم نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ وہ نشال کو کچھ نہیں بتائے گا، بلکہ اب تو وہ اسے نشال بھابھی کہتا تھا اس کے سامنے، اور اس نے اسے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ نشال کے بارے میں اپنے گھر والوں سے پہلے ہی بات کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو کوئی مسئلہ ہو۔ لیکن اس کی بات پر یاسم نے اسے بے فکر رہنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا نور کو اس کی زندگی میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، جبکہ حیدر تو بس وہ چاہتا تھا جو یاسم چاہتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ حیدر کو بھی اس کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آخر حیدر نے بھی نور کو ان حالات میں قبول کیا تھا جب کوئی بھی نور کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے یقین تھا اس کا باپ اس کے اس قدم کو سراہے گا۔ آج کل بہت زیادہ گھر نہیں جا پا رہا تھا، کیونکہ رات کو وہ نشال کے گھر پہ رہنا تھا۔ اس علاقے
سے اس کا گھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر پر تھا۔ اپنے کام کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ ویسے بھی وہ گھر نہیں جاتا تھا، اس لیے حیدر کو تو اس کی پریشانی نہیں تھی، لیکن کل رات حیدر نے فون پر اسے بتایا تھا کہ عائشہ جلد ہی ضلع اور جازم کی شادی چاہتی ہیں۔ جہاں اس کے لیے یہ بات بہت خوشی کی تھی، وہیں وہ اپنی پرابلم میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی گھر واپسی بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بہن کے یہ اتنے ہی اہم دن نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس معاملے میں بھی اسے حیدر کی طرف سے کچھ رعایت ملی تھی کہ شادی ابھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت بے فکر تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنی بہن کے اہم ترین دن میں وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور اسے سمجھانا بھی چاہتا تھا کہ جازم کوئی برا انسان نہیں ہے۔ ضلع ہر بار شادی سے انکار کرنے کی وجہ یہی بتاتی تھی کہ وہ مغرور اور کھڑوس ٹائپ انسان ہے اور ایسے شخص کے ساتھ اس کا گزارا نہیں، لیکن اس کے والدین کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کی نظر میں بھی یہ بچکانہ سی وجہ بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ضروری نہیں انسان جیسا دکھتا ہو ویسا ہو، اور ہو سکتا ہے جازم ایک بہت ہی اچھا انسان اور اچھے سمجھنے والا لائف پارٹنر ثابت ہو، لیکن ضلع کے ذہن میں یہ ساری باتیں گھستی ہی نہیں تھی۔ وہ تو یہی کہتی تھی کہ صرف جازم ہی ان سب لوگوں کا اپنا ہے، اسے تو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے ہیں، اور پھر اسے منانے میں حیدر اور یاسم دن رات ایک کر دیتے۔ وہ تو جازم کی حالت کا سوچ سوچ کر ابھی سے پریشان ہوتے تھے، کیونکہ ضلع کو منانا آسان کام نہیں تھا، لیکن انہیں یقین تھا کہ جازم اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ دل اور بہرام دادو سائیں کو گھر واپس لے آ چکی تھی، لیکن ان کی حالت ابھی بھی سنبھلی نہیں تھی۔ بی پی اب بھی بہت زیادہ ہائی تھا، لیکن گھر جانے کی ضد ڈاکٹر کو بھی انہیں اسپتال سے ڈسچارج کرنے پر مجبور کر چکی تھی۔ دل، دادو سائیں اور بہرام تینوں ہی بہت پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ اب بھی حرم ہی تھی۔ جہاں وہ سب کو یہ بات بتا چکے تھے کہ حرم اس وقت احمد شاہ کے پاس لندن میں موجود ہے اور سب کو بے فکر کر چکے تھے، وہیں دائم شاہ سوری کے بدلے کو سوچتے ہوئے وہ پریشان تھے۔ بہرام جانتا تھا کہ وہ بہرام سے اس حد تک نفرت کرتا ہے کہ اس سے بدلہ لینے کی خاطر وہ حرم کو نقصان پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن احمد شاہ کا یقین جو کہتا تھا کہ وہ اسرار شاہ سوری کا بیٹا ہے، جس نے نہ خود کبھی کچھ غلط کیا اور نہ ہی کچھ غلط کرنے دیا، اس کا بیٹا کبھی اتنا غلط نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ انہیں یقین تھا دائم شاہ سوری کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے اس کی باپ کی روح کو تکلیف ہو۔ وہ اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا تھا یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اسرار شاہ سوری ایک بہت نیک انسان تھا، جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو نہ صرف زندگی سنواری تھی بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھے جو جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر بنائے رکھتے تھے۔ اسرار شاہ سوری آج بھی لوگوں کے لبوں پر کسی خوبصورت دعا کی طرح آ جاتے تھے۔ آج بھی نہ جانے کتنے گھر انہی کے نام سے چلتے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں زندگی میں کبھی روپے پیسے کی کمی نہ ہوئی۔ وہ جتنا لٹاتے تھے ان سے کہیں زیادہ مل جاتا تھا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اللہ انہیں اتنا پیسہ دیتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اس کے بندوں میں بانٹ سکیں، اور دائم بھی تو ایسا ہی تھا، کھلے دل کا انسان، سب سے محبت کرنے والا، نفرت کسے کہتے ہیں وہ جانتا تک نہیں تھا۔ لیکن پھر اسی کے خاندان نے دائم شاہ سوری کو پوری دنیا سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ان کی اپنوں کی ہے۔ آج دائم شاہ سوری جس مقام پر کھڑا تھا اسے وہاں پر پہنچانے والا وہی سب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں یہی لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی خرم کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ انہیں یاد تھا جس دن وہ حویلی آیا تھا، سب سے پہلے خرم کو گود میں اٹھا لیا تھا، اور پھر بہرام نے غصے سے اسے اپنی بہن واپس لے کر کہا تھا اس کی بہن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ صرف اس کی گڑیا ہے۔ اور اس دن دائم خاموش ہو گیا، لیکن اگر بہرام یہ جانتا کہ دائم شاہ سوری اس کی گڑیا کو ہمیشہ کے لیے اسے چھین لے گا تو یہ غلطی کبھی نہ کرتا۔ وہ حال میں داخل ہوا تو دل کو اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیا۔ احمد شاہ کے حوصلے نے جہاں انہیں یہ یقین دلایا تھا کہ دائم حرم کو بالکل تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہیں بہرام کو بھی اس نمبر کی انفارمیشن مل چکی تھی جسے لینے وہ آج دوپہر کو جانے والا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دادو سائیں سے کہہ کر آیا تھا کہ وہ اس نمبر کی انفارمیشن لینے جائے گا جس کے لیے اپنے کپڑے پریس کرنے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی نوکر موجود نہیں ہے۔ لیکن اب باہر آ کر دل کو اپنے کام کرتے دیکھ کر اسے اچھا لگا تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا دل پر بالکل دھیان نہیں دے پایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حرم کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ جس دن حرم کو چوٹ لگی تھی اس دن دل کی سالگرہ تھی، اور وہ اس کے لیے ایک خوبصورت تحفہ بھی لایا تھا، لیکن دے نہیں سکا کیونکہ اس دن وہ دونوں کمرہ بند کر کے اندر بیٹھی رہی تھی۔
اس کے کپڑے ایک سائڈ پر طے کرتے ہوئے اس نے ایک نظر بہرام کو دیکھا۔ شکریہ، میں خود کر لیتا، لیکن پھر بھی تم نے کر دیے، اس کے لیے تھینک یو۔ اور ایک اور شکریہ یہ اپنے گلے سے نہ اتارنے کے لیے۔ تم نہیں جانتی کہ اس لاکٹ کو اپنا کر تم نے مجھے کتنا اسپیشل فیل کروایا ہے۔ بہرام مسکرا کر اپنے کپڑے لیتے ہوئے بولا۔ دل کو بالکل یاد بھی نہیں تھا کہ اس کے گلے میں کوئی لاکٹ موجود ہے جو بہرام نے اسے لے کر دیا ہے۔ آج جانو سنگھ کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ اور اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی، دعا کرو، میں پوری کوشش کروں گا، پلیز دل رو تو مت، بہت جلد ہماری جانو سائیں ہمارے پاس واپس آ جائے گی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی دل کی آنکھیں لرزنے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر بہرام پریشانی سے اس کے قریب آتے ہوئے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بچپن میں وہ اس سے بہت خوفزدہ رہتی تھی۔ جب بھی اس کا فون آتا وہ ڈر کے مارے اس سے باتیں کرنے لگتی، لیکن جب یہ واپس آیا تو جس محبت سے اس نے دل کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ برا نہیں ہے، دل بھی اسے بہت پسند کرنے لگی تھی اور اس کا ڈر کہیں ختم ہوتا گیا۔ لیکن وہ کہاں جانتا تھا ڈر تو ختم ہو جائے گا لیکن نفرت نہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتے ہوئے وہ تیزی سے اندر جا چکا تھا۔ شاید اس نے غصے کا اظہار کیا تھا یا شاید نفرت کا۔ حد ہے، مطلب گدھوں کی طرح کام لے رہے ہیں مجھ سے، اور اس کی چڑیل آئمہ کو کچھ کہتے ہی نہیں، ضرور چکر چل رہا ہوگا اس کے ساتھ، اور میں معصوم یہاں پاگلوں کی طرح صرف ان کی خاطر ہاں ان کے آفس میں گدھوں کی طرح کام کر رہی ہوں، بلکہ نہیں، گدھوں کی نہیں، گدھی کی طرح کام کر رہی ہوں۔ سمجھ کر رکھا ہے کہ بیویاں پاگل ہوتی ہیں، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، جو چاہے کرے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس بہت ہو گیا۔ ایک تو ڈائن 24 گھنٹے ان کے آفس میں گھسی رہتی ہے اور اپنے بالوں کو کیسے اچھالتے ہوئے چلتی ہے، اور تو اور جس طرف چلتی ہے اس کے بال بھی اس طرف کندھے پہ آ جاتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں شازم صاحب اس چڑیل کے کہ اسے اپنے آفس سے باہر آنے ہی نہیں دیتے۔ لیکن شازم صاحب، میرا نام بھی زرش شازم خان ہے، آپ اس چڑیل کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور میں یہاں کام کروں۔ وہ جلی ڈبل روٹی بنی اس کے کیبن میں آئی تھی۔ مجھ سے نہیں اتنا کام ہوتا۔ دیکھیں مسٹر باس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کمپنی میں مزید کام کروں تو مجھے کام کم دیا کریں۔ میں ہر روز والی بات، ایک ہفتے سے وہ غیر محسوس انداز میں اس نخرے اٹھائے جا رہا تھا۔ میں اتنا کام نہیں کر سکتی، اپنے کام کو سمجھو، یا آپ کی فائل جمع کروں، سب کچھ میرے سر پر لگا دیا ہے۔ خود کرتے کیا ہیں آپ لوگ؟ آپ کا سارا کام تو آپ کے ورکرز کرتے ہیں۔ دیکھیں مسٹر شازم جنید خان، میرا کام کم کریں ورنہ میں آپ کی نوکری چھوڑ دوں گی، زرش سے دیکھ کر احسان کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ شازم جنید خان تو بس اس کے انداز دیکھ رہا تھا۔ تو کبھی اس کے تیز کھلتے ہونٹ اپنے دل کی ساری خواہشیں دل میں ہی دباتے ہوئے اس کی دھمکی سے ڈر کر اس کی منتیں کرنے پر اتر آیا، کیونکہ یہاں معاملہ دل کا تھا۔ جو اسے ایک دن نہ دیکھے تو دل اس کا حال برا ہو جاتا تھا۔ پلیز زرش، بار بار نوکری چھوڑنے کی دھمکی نہ دیا کرو۔ وہ اس کی روز والی دھمکی سے کافی پریشان تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے سر پر چڑھتی جا رہی تھی۔ واقعی ہی آپ پر ضرورت سے زیادہ کام ہے، ساری رات جاگتی رہی ہیں آپ کیا؟ آپ کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز لگ رہے ہیں، آپ جائیں چھٹی کر لیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اور یہ فائل کا کام آپ رہنے دیں، یہ میں کسی اور کو دے دوں گا کرنے کے لیے۔ شازم نے اسے واحد کام صرف فائلز پر نام لکھنا تھا وہ بھی لے لیا۔ نہیں، ساری رات جاگی تو نہیں رہی ہوں میں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے ہو گئے ہوں۔ نو پرابلم، ہوتی رہتی ہے، زرش منہ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ اگر اس کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز آتے ہیں تو اس کا شوہر تو بالکل اس چڑیل آئمہ کی طرف ہو جائے گا۔ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوا تھا، اس نے اپنے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں سوچا تھا، اور شازم خان صرف اس کے بات کرنے کے انداز پر جان نثار ہوئے جا رہا تھا، جبکہ وہ جس غصے سے آئی تھی اس طرح پیر پٹکتی باہر چلی گئی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آفس سے باہر آنے کے بعد ہی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اندر کیا کیا بول کے آئی ہے۔ اس کی نظروں میں صرف ایک ورکر ہے، وہ اپنے ورکرز کے اتنے نخرے کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ بات وہ اس سے شادی کے بعد پوچھنے والی تھی، لیکن اس کے غصے کی وجہ شازم کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ کہیں اس کو کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا، وہ پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ دائم جان بوجھ کر اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ذرا سا بھی شک ہو کہ وہ یہاں کیوں اور کس وجہ سے ہے۔ جس دن سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی وجہ سے خورم اپنی جان سے جا سکتی تھی، اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ختم ہونے والی ہو۔
اس جگہ جہاں وہ نفرت سے کسی اور لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، اپنی شہزادی کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پر کام اٹھے تھے۔ صرف 5 منٹ اگر وہاں لیٹ پہنچتا تو یقیناً وہ لوگ اسے مار دیتے۔ کتنا خوش تھا وہ کہ وہ اس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھے گا جس سے بہرام بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ جسے بہرام کا سب کچھ سمجھے ہوئے ہے وہ اس کا اپنا سب کچھ تھی۔ جب جب وہ اس دن کو یاد کرتا تب تب اسے خود سے نفرت محسوس ہوتی، کیونکہ وہ اپنی شہزادی کے ساتھ اتنا برا کرنے جا رہا تھا۔ کیا وہ اس کے بغیر بھی جی سکتا؟ اپنی شہزادی کو مردہ سوچنے دیتے ہوئے بھی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ کل تک کتنی نفرت کرتا تھا وہ بہرام کی بہن سے، لیکن اس رات جب وہ لڑکی اس کے سینے سے لگی اپنی ہی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، کتنا پریشان ہو گیا تھا وہ، اور وہ لوگ جو اسے مارنے کی ضد کر رہے تھے کہ یہی وہ لڑکی ہے جو ان لوگوں کے ہاتھوں سے زندہ بچ گئی اور اب وہ اس کی جان کر رہیں گے۔ کتنا غصہ آیا تھا اسے، اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہ انہی کو بری طرح سے پیٹنے لگا۔ وہ جو پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح پاگلوں جیسا سلوک کیوں کر رہا ہے، اس لڑکی کے لیے اس کی دیوانگی دیکھ کر جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں پائے۔ اگر وہ اس لڑکی کے لیے اتنا ہی پاگل ہے اور وہ اسے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو اسے مارنا کیوں چاہتا ہے؟ اور پھر تیمشا سوری ہار گیا۔ ہاں، وہ بہرام شاہ سے ہار گیا تھا۔ وہ اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس کی بہن کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بہرام شاہ ساری زندگی اپنی بہن کی موت کا سوگ منائے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، لیکن ایسا ہونے سے پہلے ہی سب کچھ برباد ہو گیا، کیونکہ جس لڑکی کی موت کا سوگ وہ اسے سوگ مناتے دیکھنا چاہتا تھا، اس لڑکی کی جدائی وہ خود برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود اس کا دیوانہ تھا، وہ خود اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر وہ لڑکی اس سے دور ہو جاتی تو شاید بہرام شاہ بھی پھر جی جاتا، لیکن دائم شاہ سوری 1000 موت مرتا۔ دائم شاہ سوری اپنی شہزادی کے ساتھ جینا چاہتا تھا، اس کے بغیر مرنا نہیں چاہتا تھا، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنی شہزادی کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ بہت جلد وہ اسے نکاح کرنے والا تھا، یہاں تک تو اس نے یہ کھیل جیسے سوچا تھا بالکل ویسے جا رہا تھا۔ وہ حرم کی نظروں میں بہرام کا دوست تھا، اس کا ساتھی تھا، اس کا ہمدرد تھا، لیکن یہ کھیل کب تک چلنا تھا؟ جس دن حرم کو سب کچھ پتہ چل جائے گا وہ خود اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور وہ کیسے رہتا اس لڑکی کے بغیر؟ اس لیے اس سے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہی تھا، اسے کیسے بھی حرم کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا، اس سے نکاح کرنا تھا تاکہ کوئی بھی اسے دائم سے اس کی حرم کو چھین نہ پائے۔ وہ صرف اور صرف دائم شاہ سوری کے نام ہو جائے، اور ایسا کرنے کے لیے اس نے ایک نیا پلان بنا لیا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو اسے اندر ہی اندر تنگ کیے جا رہی تھی کہ وہ کب تک یہ جھوٹ بولے گا، کب تک جھوٹ کا سہارا لے گا؟ کیا جھوٹ کے سہارے وہ حرم کے دل میں بہت مقام بنا پائے گا جو وہ بنانا چاہتا ہے؟ کیا اس جھوٹ کے سہارے سے حرم کی محبت مل جائے گی، یا اسے سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے؟ اسے بتا دینا چاہیے کہ حویلی میں 15 سال پہلے جو کچھ ہوا اس میں دائم کی کوئی غلطی نہیں ہے، سب کچھ بہرام کا کیا کرایا ہے، اور اسے یقین تھا سچائی جاننے کے بعد حرم اس کا ساتھ دے گی، لیکن اس سب سے پہلے ان کا نکاح ہونا ضروری ہے، سب سے پہلے وہ حرم کو اعتبار میں لینا پڑے گا، تب ہی وہ اسے سب سچ بتا سکتا تھا۔ لیکن وہ اس سے نکاح کیسے کرے؟ وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھتی ہے، اپنا رہنما سمجھتی ہے، وہ اس کا ہم سفر کیسے بنے؟ کیسے وہ اسے زندگی میں شامل کرے؟ مجھے یہ سب کچھ بڑی اما سائیں کو بتا دینا چاہیے یا نہیں؟ بنا کچھ بھی بتائے یہاں حویلی بلا لینا چاہیے، باقی وہ سب کچھ خود ہی سنبھال لیں گے۔ اس نے کچھ فیصلہ کرتے ہوئے اپنا فون نکالا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ اسے شازم کے ساتھ کہیں میٹنگ پر جانا ہے۔ صبح تک تو اسے پتہ تھا کہ شازم آج آئمہ کے ساتھ کہیں میٹنگ پر جانے والا ہے، لیکن اچانک آئمہ کی جگہ اس کا نام کس نے لیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو شازم نے اسے کہا تھا کہ زیادہ کام نہ کیا کرو، اور اب اس کے پاس زیادہ آفس کا کام ویسے بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو پہلے کبھی کبھار فائل پہ نام لکھ کر دیتی تھی وہ بھی اسے لے لیا گیا تھا۔ آج کل تو وہ صرف شازم کے لیے کافی بناتی تھی اور اس کے ٹیبل پر رکھ دیتی تھی، لیکن آج سے کافی سے آگے کوئی کام ملا تھا۔ ویسے بھی وہ اتنے دنوں سے کافی بنا کر کافی تھک چکی تھی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آفس کے ایک ورکر نے آ کر اسے بتایا کہ تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں تمہیں شازم سر کے ساتھ کسی میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس شازم کے ساتھ باہر جانے کا سنتے ہی وہ فوراً اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ آخر اپنے شوہر کے ساتھ پہلی بار کہیں جا رہی تھی، اس لیے اچھا لگنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ بالکل تیار بھی جب شازم اپنے آفس سے باہر نکلا، اسے چلنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر آئمہ کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی، اور وہ اس کی گھوری کا جواب گھوری سے دیتی باہر نکل گئی۔ آج کل آئمہ سے کچھ زیادہ ہی گھورتی تھی، لیکن شاید جانتی نہیں تھی کہ وہ ان معاملوں میں بہت آگے ہے۔
وہ تو اپنے شوہر کا تھوڑا بہت خیال کر کے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ آج نہیں تو کل تو سب کو پتہ چل ہی جانا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ اس آفس کے مالک کی منکوحہ ہے۔ اگر وہ یہاں لڑتی جھگڑتی تو بعد میں اس کے شوہر کی بے عزتی بھی ہوتی، اور زرش دنیا کا ہر کام کر سکتی تھی لیکن شاذم کی بے عزتی کبھی نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ شاذم کے ساتھ آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا پہلا ایکسپیرینس تھا یہ، اسے لے کر وہ بہت خوش تھا۔ خوش تو شاذم بھی بہت تھا، لیکن اہم میٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت اپنے کام کے لیے سوچ رہا تھا۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ آج کمپنی بہت اچھی مل گئی تھی۔ ابھی تو آدھا سفر طے کر پائے تھے جب اس کا فون بجا۔ ارے جناب، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے آفس سے نکل چکا ہوں۔ ایسے کیسے میٹنگ کینسل ہو گئی؟ وہ کافی جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ حد ہے یار، لاپرواہی کی بھی، ایسے لوگوں کو بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ میٹنگ کینسل ہو گئی؟ اس کی بات مکمل سننے کے بعد بھی وہ انجان بنے پوچھنے لگی۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ چھپا کے اپنے شوہر کی باتیں سنتی ہے؟ ہاں یار، میٹنگ کینسل ہو گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں اچھا سا لنچ کرواتا ہوں۔ 2 سے 3 منٹ پہلے کا غصہ ایک طرف رکھ کر وہ فی الحال صرف اور صرف زرش کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ چلو کام کے بہانے سے ہی صحیح اس کی کمپنی تو نصیب ہوئی، ورنہ آئمہ نے آج صبح جو حرکت کی تھی اس کے بعد اس کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ وہ کیسی ایک لڑکی ہو کر اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے، وہ بھی بنا اس کے بارے میں کچھ بھی جانے؟ آئمہ کے باتوں نے جہاں اسے غصہ دلایا تھا وہیں اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آفس میں کام کرنے والی ورکر زرش کی منکوحہ ہے۔ آئمہ ایک اچھی ورکر ہے، اس لیے وہ اسے نوکری سے آؤٹ نہیں کر رہا، اور نہ اس طرح کی حرکتوں سے اسے انتہائی نفرت ہے۔ آئمہ دل کے جذبات اس کے سامنے بیان کر کے پچھتاتی تھی، شاید اسی وجہ سے آج وہ زرش کو گھور رہی تھی۔ لیکن شاذم نے صاف الفاظ میں کہا تھا، اگر یہاں کام کرنا چاہتی ہو تو کرو، ورنہ استعفیٰ دے کر چلی جاؤ، کیونکہ اسے کام کرنے والے ورکرز کی ضرورت ہے، نہ کہ ٹائم پاس کرنے والے بوائے فرینڈ ڈھونڈنے والے لڑکیوں کی۔ آئمہ شروع سے ہی بے باک قسم کی لڑکی تھی۔ اس سے پہلے اس کا افیئر آفس کے ہی ایک ورکر سے چل رہا تھا، لیکن شاید اس سے اس کی ذات کو کچھ زیادہ فائدہ نہ ہو، اس لیے ڈائریکٹ باس پر جا پہنچی۔ اس کے آفر پر زرش فوراً مان گئی تھی، لیکن پھر اسے بعد میں اپنی بے وقوفی پر افسوس بھی ہوا۔ اس بات سے اسے شک بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے شاذم نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا کہ اس کی منکوحہ ہے جس کا نام زرش ہے، جس پر زرش نے ایسا انجان بننے کا ڈرامہ کیا کہ شاذم بھی پریشان ہو گیا کہ سچ میں تو یہ کوئی اور نہیں جسے وہ اپنی منکوحہ سمجھ رہا تھا، اور اب بنا کوئی اعتراض کیے اس کے ساتھ لنچ کے لیے مان گئی۔ مطلب بندہ تھوڑا سا نخرہ دکھاتا ہے۔ وہ اپنی سوچ پر ماتم کرتے ہوئے ایک نظر مسکرا کر شاذم کو دیکھ کر گاڑی سے اتر گئی، جبکہ شاذم کے دماغ میں فی الحال بس ایک ہی بات چل رہی تھی، اگر آئمہ کے بارے میں اسے پتہ چل گیا تو مطلب بندہ اس ڈرامے میں بھی اچھا خاصا پھنس سکتا ہے۔ زرش تو یقیناً اسے ہی غلط سمجھے گی کہ آئمہ تو زیادہ تر اس کے ہی آفس میں رہتی تھی، اب اسے بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ ذیلا، بہت ہو گئی تمہاری یہ بے کار کی ضد، سنتے ہوئے ہمیں ہونے چلے ہیں، بس اب اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری شادی جازم کے ساتھ ہوگی۔ تمہارا رشتہ ہم نے بچپن میں ہی اس کے ساتھ کر دیا تھا، اور اب اگلے مہینے میں تمہاری شادی کر رہے ہیں ہم۔ تمہاری ہر ضد سر آنکھوں پر، لیکن میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری شادی میں اپنے خواہش کے مطابق اپنی بہن کے بیٹے سے کروں گی۔ پہلے تو تمہیں سب میں کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اب شادی سے اعتراض کیوں؟ تم مجھے کوئی ایسی وجہ لا کر دو جس سے میں تمہاری اور جازم کی شادی نہ کروں۔ جازم نہ صرف ایک اچھا انسان بلکہ پرفیکٹ انسپیکٹر ہے، اس سے بھر کر ایک پرفیکٹ بیٹا ہے، اور فیوچر میں ایک پرفیکٹ ہسبینڈ ثابت ہوگا، اور تمہارے اس بچپنے کو دیکھتے ہوئے جازم کے ساتھ تمہاری شادی سے کبھی انکار نہیں کروں گا، یاد رکھو۔ بابا صاحب، وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے، وہ صرف آپ لوگوں کے سامنے ڈرامے کرتا ہے۔ کبھی آپ اسے تنہائی میں میرے ساتھ دیکھیں تو وہ کس طرح کا رویہ رکھتا ہے میرے ساتھ، کس طرح کی گھٹیا باتیں کرتا ہے۔ ذیلا ایک بار پھر سے ان کے ساتھ جازم کی برائیاں کرنے لگی۔ آج ہار ماننے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس کی زندگی کا سوال تھا۔ اگر آج وہ خاموش ہو گئی تو اسے زندگی بھر خاموش رہنا پڑے گا۔ جازم جیسے انسان کے ساتھ ذیلا ساری زندگی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی، جبکہ جازم ٹپیکل مردوں کی طرح عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ کر رکھنے والا، نہ تو اس کی بیوی کو کوئی نوکری کر سکتی تھی اور نہ ہی گھر سے باہر نکل سکتی تھی۔ بس گھر سنبھالو اور بچے پیدا کرو، لیکن ذیلا یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ سوچ کے رکھا تھا، اس کی کچھ
فیوچر پلاننگ تھی۔ ہاں ٹھیک ہے وہ پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس کے ماں باپ اسے ایسے انسان کے ساتھ جوڑ دیں جو اسے گھر کی 4 دیواریوں میں قید کر دے۔ کتنی بار تو وہ اس کے منہ پر کہہ چکا تھا کہ شادی کے بعد وہ اس کے پر کاٹ دے گا۔ آپ پر کاٹنے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اسے قید کر لے گا، اس سے اس کی آزادی چھن جائے گی، اس کا لائف سٹائل برباد کر دے گا وہ۔ اور سب سے اہم بات، 2 سال پہلے وہ فون کال جس کا ذکر اس نے کبھی جازم کے سامنے بھی نہیں کیا تھا، کتنی اکڑ سے وہ لڑکی اس سے کہہ گئی تھی کہ جازم صرف میرا ہے، وہ تم سے شادی تو کر لے گا لیکن اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ صرف وہی رہے گی، وہ صرف مجھے چاہتا ہے اور ہمیشہ صرف میرا ہی رہے گا، تم صرف اس کی اماں سائیں کی پسند ہو، وہ تم سے شادی کرے گا، یہاں تک کہ مجبوری میں تم سے جڑے ہوئے رشتے بھی نبھائے گا، لیکن اس کے دل اور دماغ میں ہمیشہ صرف میں ہی رہوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی زندگی برباد کرنے سے تم اس سے شادی کرنے سے انکار کر دو اگر چاہتی ہو تو۔ اتنی اہم بات بھی وہ اپنے گھر والوں سے شیئر کر سکتی تھی، لیکن جب وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا یقین نہیں کر رہے تھے، اتنی بڑی بات پہ وہ کیسے اس کا یقین کر لیتے؟ اس کی اماں سائیں تو کبھی اس پر یقین نہیں کرتی اور یہی کہتی ہیں کہ تم اپنی ضد میں اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جازم نے خاندان کے سامنے اپنا امیج ایسا بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس کی ذات میں نکتہ ہی نہیں نکال سکتا تھا، سارے خاندان کے لیے جازم محترم انسان تھا، بلکہ جب بھی کسی سلجھے ہوئے لڑکے کا نام کہیں لیا جائے تو جازم کا نام سب سے پہلے آتا تھا۔ اور اگر ضلع اب یہ کہہ کر گھر میں منگیتر ہونے کے باوجود بھی اس کا افیئر کسی لڑکی کے ساتھ چل رہا تھا اور اس کے ساتھ وعدے ارادے بھی ایسے تھے کہ وہ لڑکی اتنے دعوے سے فون کر کے کہتی ہے کہ جازم صرف اس کا ہے، بچپن سے اس شخص کو اپنا منگیتر کہنے والی ضلع اس دن پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، وہ اس دن اتنا کیوں روئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنا نام جازم کے ساتھ سنتی آئی تھی اور اس نے کبھی بھی شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تو ہمیشہ اس سے ہی شادی کے لیے تیار تھی، اور شاید 2 سال پہلے اس فون کے بعد وہ خود شادی سے بہانے نہ کرتی تو اس کی شادی 2 سال پہلے ہی ہو جاتی اور وہ جازم کی غلامی میں آ جاتی۔ کیا بگاڑا تھا ضلع نے اس کا جو وہ اس کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہا تھا؟ اگر اسے زیادہ کوئی اور پسند تھی لڑکی تو جا کر اس سے شادی کر لیتا، اسے کیوں برباد کرنا چاہتا تھا؟ اب اسی سوچ کے لیے پچھلے 2 سال سے اس کی نفرت شخص کے لیے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ کتنے دعوے سے اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے کردار میں کون سا جھول نظر آتا ہے جو اسے ضلع ہمیشہ کہہ دیتی تھی اس کی عاشقی والے رازوں کو وہ جانتی ہے، جبکہ جازم تو کسی عاشقی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ جازم نے اس کے روٹین کو کافی دن تک فالو کیا، ایسا کیا تھا جو غلط ہو رہا تھا؟ 2 سال پہلے اس کے بدلتے رویے نے جازم کو بھی اس پر نظر رکھنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن یہاں جازم کو ایسا کچھ بھی نظر نہ آیا جس سے وہ ضلع کے رشتے سے انکار کی وجہ جان پاتا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس رشتے سے انکار کی وجہ کوئی لڑکا ہوتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا، لیکن وہ اپنے کالج میں ایک مغرور لڑکی کے نام سے مشہور تھی، لڑکوں کو تو کیا لڑکیوں کو بھی منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی اس کے انکار کی؟ جازم ہر ممکن کوشش کے بعد بھی معلوم نہ کر سکا۔ ضلع بھی اپنی جنگ لڑ لڑ کر تھک ہار چکی تھی۔ 2 دن بعد پھوپھو سائیں اس کے دن ڈالنے آ رہی تھی، شادی کی پوری پلاننگ ہو چکی تھی، وہ سب لوگ گاؤں جا رہے تھے اور وہ ان کے پرانے گھروں میں ہی ان کی شادی طے کر رہے تھے۔ آج تو حیدر نے بھی اسے بہت ڈانٹا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا یا کسی قسم کی کوئی بھی اعتراض اٹھایا تم نے تو اپنے باپ کا مرا منہ دیکھو گی، اور شاید ضلع کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی جہاں اسے جازم کے واٹس ایپ سے 2 فوٹو وصول ہوئے، جس میں ایک ڈارک ریڈ کلر کا لہنگا تھا اور دوسرا گلابی رنگ کا شرارہ، اور اس پر لکھا تھا ایک شادی کے دن کے لیے اور دوسرا ولیمے کے دن کے لیے تمہاری شاپنگ کر چکا ہوں، لیکن کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں شاپنگ کے بہانے کل لینے آؤں گا، اور اس کے سین کرتے ہی اگلے 2 منٹ میں وہ فوٹو اور میسج ڈیلیٹ ہو چکے تھے۔ آخر انسپکٹر تھا، وہ کوئی بھی ثبوت کیسے چھوڑتا؟ شاید اسے پتہ تھا کہ ضلع گھر میں ضرور سب کو بتا دے گی کہ وہ اس کی شاپنگ کر چکا ہے اور اب بہانے سے لینے آیا ہے۔ اپنا موبائل ٹیبل پر پٹکتے ہوئے وہ اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ کیوں اتنی بے بس تھی؟ کیوں وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی اپنے ہی لیے؟ اپنی شادی کے 1 ہفتے پہلے ہی وہ سب لوگ گاؤں جانے والے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ کیا مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے؟
ان رشتوں کو نبھانے سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ اس کے دماغ میں شیطان نے گھر بنایا۔ استغفر اللہ، یہ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میری طبیعت ایسی ہرگز نہیں ہے۔ یہ فضول سوچ میرے ذہن میں آئی بھی کیسے؟ بابا سائیں کی کتنی بدنامی ہوگی، میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ جازم جنید خان، اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے مجھے تمہاری غلامی بھی کرنی پڑی تو میں کروں گی، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے بابا سائیں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آنے والے وقت کو لیے پریشان وہ ایک بار پھر سے بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ کاش میرے پاس انکار کا حق ہوتا۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان سے کبھی شادی نہیں کرتی۔ تم میری محبت کے قابل نہیں ہو جازم جنید خان، تم میری محبت کے کبھی بھی قابل نہیں تھے۔ میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی تم سے پیار کر کے کی ہے۔ جازم کو سوچتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ عائشہ بہت خوشی سے سارے انتظامات کرنے میں مصروف تھی، جبکہ جازم ضلع کو شاپنگ کے لیے اپنے ساتھ لے کے جانے والا تھا۔ صبح ضروری کام آ جانے کی وجہ سے وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا، لیکن اس سے پتہ تھا کہ اس کے دل کا تہلکہ مچانے کے لیے تیار اس وقت روڈ پر کھڑا ہوگا، کیونکہ اس نے ہی اس سے کہا تھا اگر وہ گھر پہ آیا تو نور اس کی خدمت کی تیاریوں میں لگ جائے گی، اور اس کے پاس اتنا ٹائم بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے وہ روڈ پر نکل آئے۔ وہ پورے 12 بجے اسے وہ روڈ سے پک کر کے پہلے لنچ کروائے گا اور اس کے بعد دونوں شاپنگ پر جائیں گے۔ ضلع تو اپنی بات کی پکی تھی، یقیناً 12 بجے وہ وہاں پہنچ چکی تھی، لیکن اب 12:30 ہو رہے تھے اور جازم ابھی تک میٹنگ میں تھا، ایک بہت اہم مشن کے لیے۔ 15 دن کے بعد اسے ایک سیکرٹ ایجنٹ کے ساتھ کسی دوسرے علاقے میں بھیجا جا رہا تھا۔ اس مشن کو لے کر وہ کافی ایکسائٹڈ بھی تھا۔ شار خان کا بہت بڑا نام تھا، جس کے پیچھے اس کی بہن بھی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرئنس ضرور بہت زبردست ہونے والا تھا، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس میٹنگ کے بعد بھی ضلع اسے بہت باتیں سنانے والی ہے۔ جلدی کرنے کے باوجود بھی 2 بجے تک بھی آفس میں ہی تھا۔ اب تک ضلع کس حالت میں اس کا انتظار کر رہی تھی، یہ وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ ہاں تو سر، سنا ہے آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے، کافی خوش نظر آ رہے ہیں آپ۔ اپنی شادی سے سینئر آفیسرز کے جاتے ہی باقی آفیسرز اسے گھیر کر بیٹھ چکے تھے، جبکہ وہ جلدی کے باوجود بھی واپس وہیں بیٹھ گیا۔ الحمدللہ، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے اٹھنا چاہا تو رفیق نے اس کے کندھے سے پکڑ کر پھر بٹھایا۔ سر، آپ کی منگنی بچپن سے ہوئی تھی، مطلب کیا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں؟ اگلا سوال رفیق کی طرف سے تھا، جس کا جواب بھی اس نے اسرار میں سر ہلا کر دیا۔ ابھی لوگوں کے مذاکرات جاری تھے، شاید آج وہ اسے اٹھنے نہیں دینے والے تھے، یا شاید پہلی بار جاز خان ان لوگوں کے ہاتھ لگا تھا، اس لیے نہ صرف ان کے سامنے اپنی شادی سے بہت خوش ہونے کا اظہار کر رہا تھا، بلکہ دکھے چھپے لفظوں میں ضلع کے لیے اپنی محبت کا اعتراف بھی کر چکا تھا۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناول